Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and dear fellows, Assalamu alaikum. It's I Uzair Ahmad and you are watching Ahmad Tutorials. हमने जो टाइप्स ऑफ नाउन्स का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज इस टॉपिक पे ख़त्म होता है. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स, जो कि अपनी एक इम्पोर्टेंस रखता है नाउन्स में. अगरचे बहुत से टीचर्स इनको छोड़ते हैं, पढ़ाते नहीं है बच्चों को, लेकिन इनको पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि आम तौर पर हम कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स और कलेक्टिव और कंपाउंड नाउन्स को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स को छोड़ लेते हैं. और अक्सर बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि नाउन्स में रेगुलर और इर्रेगुलर भी होते हैं. तो ये चीज़ तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए भी है कि ये अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर सिखाए कि रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स में इनको फ़र्क सिखाए. अगरचे उनको सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के ज़रिए सिखाते हैं ये, लेकिन उनको इस टर्म का नहीं पता होता कि रेगुलर किसे कहते हैं और इर्रेगुलर किसे कहते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एंड इर्रेगुलर नाउन्स. रेगुलर प्लूरल नाउन्स are regular nouns in the plural form. Most plural forms are created by simply adding an s or es to the end of the singular word. For example, there is one dog, singular, but three dogs, plural. रेगुलर प्लूरल नाउन्स किसे कहते हैं? रेगुलर नाउन्स होते हैं इन द प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म में रेगुलर नाउन्स को रेगुलर प्लूरल नाउन्स कहते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नाउन्स या तो जब प्लूरल में चेंज होते हैं या तो वो रेगुलर होते हैं या वो इर्रेगुलर बन जाते हैं. तो इन दोनों की तकसीम किस बुनियाद पर है वो मैं आपको बताता हूँ. जो वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और उनके आखिर में सिर्फ एस या ई एस का इजाफा हो जाता है, तो वो तमाम नाउन्स उनको हम क्या कहते हैं? रेगुलर प्लूरल नाउन्स. और वो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स जो कि एस और ई एस के अलावा उनके अंदर कोई चेंज हो जाता है या उनसे कोई वर्ड ओमिट या डिलीट हो जाता है या रिमूव हो जाता है और फिर उससे एक नया जो है वो प्लूरल फॉर्म बनता है, तो उसको फिर हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स. उसको हम अपनी जगह पर पढ़ेंगे. अभी आते हैं रेगुलर प्लूरल नाउन्स की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, आप जब डॉग कहते हो वन डॉग या अ डॉग, तो ये डॉग क्या है? सिंगुलर फॉर्म है. लेकिन जब ये चेंज हो जाता है इनटू प्लूरल तो क्या बनता है? डॉग के साथ इस लगता है, डॉग्स. सही है ना? तो ये क्या है? रेगुलर प्लूरल नाउन्स, क्योंकि इसमें इजाफा क्या हुआ? सिर्फ इसका. या एक और मिसाल लें, बॉक्स, BOX. तो बॉक्स क्या है? बॉक्स के ये सिंगुलर फॉर्म में जब इसको आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? बॉक्सेस, ES का इजाफा होता है. तो वो जैसा कि मैंने बताया कि वो अल्फाज, वो नाउन्स, वो अस्मा जिसके आखिर में एस या ES का इजाफा हो जाता है इन द प्लूरल फॉर्म, उनको हम कहेंगे रेगुलर प्लूरल नाउन्स. However, English has both regular and irregular plural noun. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी में रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों किस्म के प्लूरल नाउन्स होते हैं. रेगुलर प्लूरल्स फॉलो दिस रूल, जो मैंने अभी बताया, ये इस रूल को फॉलो करता है. एंड अदर सिमिलर रूल्स, और इन जैसे और रूल्स जो अभी हम बाद में पढ़ने वाले हैं. बट इर्रेगुलर प्लूरल्स, लेकिन जो इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं, आर विल नॉट रेगुलर, वो रेगुलर नहीं होते, इसलिए उसको इर्रेगुलर कहते हैं. एंड डू नॉट फॉलो अ स्टैंडर्ड रूल, और उनका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता जिसके जरिए वो अपने आप से सिंगुलर से प्लूरल बनाते. रेगुलर का तो है स्टैंडर्ड रूल की इसमें इजाफा क्या होगा? एस या ई एस का, लेकिन उनका कोई नहीं है. मिसाल के तौर पर आप मैन कहते हो तो मैन से क्या बनता है? मैन बनता है, एक इर्रेगुलर नाउन है ना. लेकिन दूसरी तरफ सिटी है, CITY, सिटी, शहर. लेकिन जब उससे प्लूरल बनता है तो वो भी इर्रेगुलर है, सिटीज बनता है, IES का इजाफा हो जाता है, वाई उससे ख़त्म हो जाती है. लेकिन मैन और मेन किस तरह चेंज हो जाते हैं, और सिटी और सिटीज़ दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इर्रेगुलर नाउन्स का कुछ स्टैंडर्ड रूल होता है, तभी तो इनका नाम भी इर्रेगुलर नाउन पड़ा है. As was mentioned earlier, we add the suffix s to most words. Like cat से cats बनता है, zebra से zebras बनता है, door से doors बनता है, book से books बनता है, wall से walls बनता है, window से windows बनता है. हमने जैसा कि पहले बताया कि ज़्यादातर अल्फाज जो होते हैं वो जब उनसे हम
پلورل بناتے ہیں ناؤن سے تو اس میں صرف اس کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اس کیا ہے؟ یہ ایک سفکس ہے. سفکس کہتے ہیں لاحقے کو، اردو میں اس کو لاحقہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو سفکس کہتے ہیں. اور اس کا جو الٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پریفکس. پریفکس پہلے آنے والا اور سفکس بعد میں آنے والا. لاحقہ، سابقہ اور لاحقہ. سابقہ کہتے ہیں پہلے آنے والے کو اور سفکس کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. تو کیٹ کے ساتھ کیا لگا؟ اس سفکس لگا. زیبرا کے ساتھ کیا لگا؟ اس لگا سفکس. However, after sounds s, z, sh, ch and j, we add the suffix es. لیکن اس قسم کی آوازیں جس میں س یا ز یا ش یا چ یا ج آخر میں آ جائے ناؤن کے، اور اس سے ہم پھر کیا بنائیں؟ ہم اس سے پلورل بناتے ہیں، تو اس کے اینڈ میں ہم کون سا سفکس لگاتے ہیں؟ ای ایس لگاتے ہیں. تو کلاس کے اینڈ میں کیا ہے؟ س ہے تو کلاسز بنتا ہے. فاکس س کا ساؤنڈ ہے تو فاکسز بنتا ہے. Some words that end in z also double their ending consonant like quizzes یا buzzes. صحیح ہے نا؟ بس سے buzzes بنتا ہے، quiz سے quizzes بنتا ہے. We also add the suffix es to most words that end in o, like potato سے بنتا ہے potatoes, hero سے بنتا ہے heroes, like tomato سے بنتا ہے tomatoes. کہتے ہیں کہ ہم اکثر ای ایس والا سفکس جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ بھی لگاتے ہیں جن کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ او میں آخر میں ختم ہوتا ہے، جیسا کہ پوٹیٹو، ہیرو. تو پوٹیٹو سے پوٹیٹوز بنتا ہے، ٹومیٹو سے ٹومیٹوز بنتا ہے، ہیرو سے ہیروز بنتا ہے، اور مینگو سے مینگوز بنتا ہے. However, when the words have a foreign origin, for example Latin, Greek, Spanish, we just add the suffix s like avocado, avocados. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انگریزی زبان ہر زبان کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. یہ بہت وسیع زبان ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ دوسرے زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹ لے. اسی لیے اکثر لینگویجز سے انہوں نے ورڈ لیے ہیں اور وہ انگریزی میں اب تک استعمال ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ فیانسے بولتے ہیں یا فیانسی بولتے ہیں، یہ اصل میں فرینچ ورڈ ہے لیکن انگریزی میں بولا جاتا ہے. اسی طرح ایووکاڈو یہ بھی ایک ورڈ ہے جو کہ اسپینش میرے خیال سے اوریجن ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے، ایک فروٹ کا نیم ہے انگریزی میں. تو اب ان جیسے الفاظ اگر آ جائے اور ان کے پھر آپ نے پلورل بنانے ہوں تو اس میں آپ نے احتیاط پھر کرنا ہے. اس میں او تو آ سکتا ہے ایٹ دا اینڈ، لیکن اس کا ویسے آپ رول نہیں اپلائی کریں گے جس طرح آپ ای ایس ٹومیٹو کے ساتھ ای ایس لگاتے ہو، پوٹیٹوز بناتے ہو، ہیرو سے ہیروز بناتے ہو. یہ رول وہاں پر اپلائی نہیں ہوگا. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ورڈ کا اوریجن کیا ہے. اگر اوریجن انگلش کا ہے تو پھر ای ایس لگاؤ، اگر اوریجن انگلش کا نہیں ہے تو پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ صرف اس کا اضافہ کرنا ہے اگر اینڈ میں او کا ساؤنڈ ہو. اچھا اس کو بھی پڑھتے ہیں. اگر لفظ کے آخر میں وائی آیا ہو یا ایف آیا ہو یا ایف ای آیا ہو تو پھر اس کو چینج کرنے کے اصول کیا ہوں گے؟ تو یہ پڑھتے ہیں. When a word ends in y and there is a consonant before y, اگر ایک لفظ y پہ ختم ہوتا ہے اور y سے پہلے ایک کنسوننٹ استعمال ہوا ہے تو پھر we change the y into I and add es. جس طرح کی کینڈی ہے، کینڈی میں y آیا ہے اور اس سے y سے پہلے کیا آیا ہے؟ ڈ ساؤنڈ آیا ہے، ڈی. تو وہ کس طرح چینج ہوگا؟ y ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پر I آ جائے گا اور اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا کینڈیز. سٹی سے سٹیز بن جائے گا، لیڈی سے لیڈیز بن جائے گا. However, if the y follows another vowel, you simply add s like donkey, donkeys, day, days. لیکن اگر y سے پہلے کیا ہے؟ ایک وول ساؤنڈ ہے، جیسا کہ ڈنکی میں y سے پہلے ای ہے یا ڈے میں کیا ہے؟ y سے پہلے اے ہے.
تو یہ اے اور ای کیا ہے؟ یہ وولز ہے. تو پھر یہاں پر رول چینج ہو جائے گا، اس کے ساتھ وائی کے ساتھ صرف اس لگا دیا جائے گا، یعنی ڈنکی سے ڈنکیز بن جائے گا، منکی سے منکیز بن جائے گا، اور ڈے سے ڈیز بن جائے گا، صرف اس کا اضافہ ہوگا. اچھا، when a word ends in f or fe we change the f to v and add es, leaf to leaves and life to lives. اچھا، ایک ورڈ اگر ایف پہ ختم ہوتا ہے یا ایف ای پہ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایف کو چینج کرتے ہوئے وی میں، اور اس کے ساتھ صرف کیا لگاتے ہیں؟ وی کے ساتھ لگاتے ہیں ای ایس. جیسا کہ لیف، تو لیف کو ہم جمع کرتے ہیں، پلورل بناتے ہیں اس کا، تو ہمارے سامنے آتا ہے لیوز. یا لائف، زندگی ہے تو لائفز بنتا ہے اس سے. However, if there are two terminals f's, or if you still pronounce the f in the plural, then you simply add an s. کہتے ہیں کہ اگر دو ایفس آ جائے، یا اگر آپ نے پلورل فارم میں ایف کو ضرور وہ بولنا ہے، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے ایس لگانا ہے. جس طرح کہ کلف میں ڈبل ایف ہے تو آپ اس کے ساتھ کلفس ایس لگاتے ہو، یا چیف میں ایک ہی ایف ہے لیکن آپ چونکہ اس کو پلورل میں لگانا چاہتے ہو اور وی کو آپ جو ہے نہیں لگانا چاہتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ چیف سے چیفز بنتا ہے. اب یہاں پر زبان کی جو گرفت ہوتی ہے گرامر کی، وہ یہاں پر کمزور پڑ گئی ہے. کیونکہ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ گرامر یا زبان ایک کمپلیکس سسٹم ہے، صحیح ہے نا؟ اور یہ کمپلیکس بھی ہے لیکن یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی کامل شے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہ اصول جو ہے نا یہ کامل ہے. نہیں، جو چیز انسان بناتی ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی، اس میں امپرفیکشن ضرور ہوگی. تو اس لیے یہاں پر اب یہ رول ختم ہو گیا. اوپر رول یہ تھا کہ ایف کے ساتھ، ایف میں جو ورڈ اینڈ ہوتا ہے اس کو وی ای ایس میں چینج کر دیا جائے گا. لیکن یہاں پر چیف آ گیا، چیف کو آپ چیفز نہیں کہتے، چیفز کہتے ہو. یہاں پر وہ اصول ختم ہو گیا، خود ہی اصول بنایا اور خود ہی انہوں نے اس اصول کو ختم کر دیا. اچھا، اب پڑھتے ہیں irregular nouns. So irregular plural nouns are irregular nouns in the plural form. irregular plural nouns جو ہوتے ہیں وہ irregular nouns ہوتے ہیں plural form میں. An irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding an s or es to the end of the word. اس تعریف کو الٹا کیجئے ریگولر ناؤنس والے کو تو irregular nouns کی تعریف بن جائے گی. کہتے ہیں کہ وہ الفاظ، وہ ناؤنز، وہ اسم جن کو ہم چینج کرتے ہیں اور ان میں ایس یا ای ایس کے بجائے کوئی اور چینج آ جائے ورڈ کے اینڈ میں یا اس کے بیچ میں، تو اس کو ہم کہیں گے irregular noun. یہ اس کی تعریف ہوئی. This change can happen in a variety of ways. یہ مختلف قسم کے شکلوں میں یہ چینجز آ سکتی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ مین سے مین بن سکتا ہے، وائف سے وائفز بن سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ سٹی سے سٹیز بن سکتا ہے. یہ تینوں irregular nouns ہیں اور تینوں مختلف انداز میں ہوئے. Below you will find examples and guidelines to help you. اچھا، کچھ ایگزامپلز ہیں، یہ آپ پڑھیں. Some irregular nouns take on the plural form by first changing the last letter of the word before adding s. اکثر irregular nouns میں جب پلورل فارم بنتا ہے تو اس سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پلورل فارم کو بنانے سے پہلے وہ جو اس لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس لگاتے ہیں. جیسا کہ words that end in f are a good example of this case. To make such a word plural, you change the f to ve and add an s. آپ اکثر دیکھتے ہو کہ جو لفظ جو ہے وہ ف کے ساؤنڈ پہ اینڈ ہوتا ہے، یعنی نائف، نائف میں آخری ساؤنڈ کیا ہے؟ ف ہے. وائف میں کیا ہے؟ ف ہے. شلف میں کیا ہے؟ ف ہے. اور ولف میں کیا ہے؟ ف ہے. اب اس کو پلورل میں کس طرح چینج کرتے ہیں؟ اس کو پہلے اس ف کو ختم کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اومٹ کرتے ہیں، وہاں پر وی لگاتے ہیں
اور پھر ای ایس اس کے ساتھ لگاتے ہیں. تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے بنتا ہے irregular plural noun بنتا ہے. آپ کے پاس مور دین ون نائف ہے تو اس سے نائفز بن جائے گا، اور اگر مور دین ون وائف ہے تو قیامت ہے. صحیح ہے نا؟ اس سے پھر بن جائے گا وائف سے وائفز بن جائے گا. اور اگر یہ حالت ہوئی تو پھر وہ نائف سے آپ کو کاٹ دے گی اور شیلف میں ڈال کے وولف کے آگے ڈال دے گی. صحیح ہے نا؟ تو وولف سے وولفز بنتا ہے اور شیلف سے شیلفز بنتا ہے. Irregular nouns made plural by changing vowels, changing the word or adding a different ending. اچھا، جس طرح ہم نے یہ پڑھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے آخر والا لفظ جو ہے وہ اومٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے آگے پھر وی اس ڈال لیتے ہیں اور ای ایس اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ناؤنز بھی ہیں جو کہ کس چیز سے چینج ہو جاتے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ وال کا چینج آ جاتے ہیں. جس طرح کہ مین ہے تو مین ایم اے این ہے نا، تو اس کے بیچ میں اے ہے جو وال ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں انٹو اے، مین اور مین این. مور دین ون پرسن سے کیا بنتا ہے؟ پیپل بنتا ہے. مور دین ون ماؤس سے کیا بنتا ہے؟ مائز بنتا ہے. مور دین ون چائلڈ سے چلڈرن بنتا ہے. فوڈ سے کیا بنتا ہے؟ فیڈ بنتا ہے. گوس سے کیا بنتا ہے؟ گیس بنتا ہے. ٹوتھ سے بنتا ہے ٹیتھ. اینڈ لاؤس سے بنتا ہے لائس. یہ سارے اگزامپل ہیں irregular nouns کے. Some irregular plural nouns have the same spelling as their singular form, such as scissors, pants, deer and sheep. And then some animals nouns become plural by keeping the same spelling as the singular form or by adding an s or es. اچھا، ہمارے پاس سم irregular جو ہوتے ہیں ناؤنز، وہ ان کے سنگولر فارم اس طرح دکھتے ہیں جیسے وہ پلورل ہے، یعنی اس کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ایس ہوتا ہے. سیزرز، کینچی جس کو ہم کہتے ہیں، صحیح ہے، ان کو سنگولر فارم میں بھی سیزرز کہا جاتا ہے. یہ ہوتے ہی اس شکل میں. پینٹس، ڈیئر اینڈ شیپ، یہ کیا ہے؟ یہ سارے فارم ایک ہی شکل میں ہوتے ہیں، یہ چینج نہیں ہوتے. اینڈ دین سم اینیمل nouns become plural by keeping the same spelling as the singular form or by adding an s or es. اچھا، کچھ ایسے بھی جانور ہیں جن کے نام جو ہوتے ہیں وہ یا تو بالکل یعنی ایک ہی ہوتے ہیں، اس کا چینج نہیں ہوتے. جس طرح شیپ ہے، شیپ سے شیپس نہیں بنتا، بس شیپ ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. یا ڈیر سے ڈیئرز نہیں بنتا، ڈیر ہی ہوتا ہے، ہیرن جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سنگولر فارم بھی ہوتے ہیں، پلورل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں اصل میں؟ وہ irregular ہوتے ہیں. جیسا کہ مور دین ون شرمپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرمپس کہتے ہیں، یا شرمپ بھی کہا جاتا ہے. یا مور دین ون فش، اس کو فش بھی کہا جاتا ہے اور فشز بھی کہا جاتا ہے. لائک موسٹ تھنگس، learning the rules for irregular plural nouns takes practice. Once you put these guidelines to work for you, you will find it much easier than you thought. اچھا، یہاں پر ختم ہوتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ رولز سیکھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، پریکٹس درکار ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز پریکٹس کے بغیر آپ پرفیکٹ نہیں بنا سکتے. اگر آپ نے لینگویج کو کوئی کسی اسکل کو آپ نے سیکھنا ہے تو اس اسکل کو بار بار آپ نے ڈرلنگ کرنی ہے، ریپیٹیشن کرنی ہے، پریکٹسنگ کرنی ہے. تب تک آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس پہ محنت نہیں کرتے اس چیز پہ. صحیح ہے. تو آپ پریکٹس کے ذریعے ان چیزوں کو پائیں گے. میں نے تو آپ کو اصولاً باتیں بتائی، لیکن یہ اصول تب آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے بیٹھیں گے جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے. تو جب بھی آپ ویڈیو لیکچر سنیں تو اس کے بعد جو ہے آپ اس پہ پریکٹس بھی کریں روزانہ کی بنیاد پر. ایک وقت میں سب پریکٹس نہ کریں، تھوڑا کر کے روزانہ جو ہے وہ اس کو بار اس کی دہرائی کریں. تھینک یو سو مچ. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی کریں. تھینک یو سو مچ.